अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ। आई एम रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं 10 दिन गायब रहा। बहुत लोगों ने, मेरे बहुत दोस्तों ने, मेरे बहुत मद्दाहों ने बार मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे भी छोड़े, मैसेंजर पे भी छोड़े, यूट्यूब पे भी पूछा और लोग बहुत परेशान रहे। आई एम रियली फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट और अपोलोजाइज। मैं बगैर बताए चला गया। दरअसल मैं कहीं बिजी था, कुछ फैमिली मैटर थे, तो 10 दिन आउट ऑफ टाउन रहा। बहरहाल नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत सारी मालूमात नहीं है, मैं मीडिया से टच में नहीं रहा हूँ, मगर कश्मीर पर जो खान साहब ने आज आखिरी इलेक्शन के दिन तकरीर की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं इस वक्त रात गए यहाँ पर, तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं डैलस में, तो मैं मजबूरन ये वीडियो इस वक्त कर रहा हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बहुत हैरान कुन, बहुत चौंका देने वाली और बहुत पुरस्रार सी तकरीर है। उससे वो बातें बड़ी गौर करने की हैं कि उनका ये कहना कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत रेफरेंडम हो जाएगा, पैरासाइट जिसे कहते हैं, इस्तफ़ाब राय के जो करारदादों में लिखा हुआ है कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशन में 1948 में मेरे ख्याल में, तो उसके तहत जब वो रेफरेंडम हो जाएगा तो मेरी हुकूमत दोबारा एक रेफरेंडम कराएगी कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, एक और चांस मिलेगा। मतलब पहले कहते हैं कि जब रेफरेंडम होगा कि आप भारत के नहीं पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उसके बाद मेरी हुकूमत एक रेफरेंडम कराएगी कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो इस जुमले में बहुत सारी बातें हैं। इसमें जो सबसे गौर तलब बात है ना, कि जब खान साहब ये कहते हैं कि जब यूनाइटेड नेशन का नाम तो नहीं लेते, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि जब दोनों तरफ पैलेस्टाइन हो जाएगा और रेफरेंडम इस्तिफ़ाब राय जिसे कहते हैं, कि जब वो हो जाएगा तो मैं यहाँ भी एक मौका दूंगा। जबकि आपने उनके पहले जुमले पे गौर करें, वो कहते हैं कि जब आप इंडिया के बजाय पाकिस्तान के हक़ में साथ जाने के हक़ में रेफरेंडम में फैसला देंगे, उसके बाद मैं आपको एक मौका दूंगा, यहाँ रेफरेंडम कराएंगे, मेरी हुकूमत एक रेफरेंडम करवाएगी कि आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के मिलना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो इसमें हैरान कुन बात यह है कि जब कश्मीरी दोनों तरफ के पाकिस्तान के हक़ में, जैसा कि खान साहब कहते हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के हक़ में अगर फैसला दे देते हैं, तो यहाँ दोबारा रेफरेंडम कराना क्या मानी रखता है? इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो पहला रेफरेंडम होगा यूनाइटेड नेशन के थ्रू या इंटरनेशनल फोरम कोई करता है या कोई सालिश करवाता है, वो मुझे नहीं पता, ये तो डिटेल जब तक सामने नहीं आएंगी, सब कुछ ओपन नहीं किया जाएगा, पार्लियामेंट में नहीं आएगा और पब्लिक को नहीं पता, मीडिया में नहीं आएगा, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। मगर ये सब कुछ हैरान कुन है कि जब एक पैरासाइट पहले हो जाएगा और पाकिस्तान के हक़ में लोग फैसला दे देते हैं, तो दोबारा क्या मतलब पहले में पाकिस्तान के इलेक्शन की तरह कोई धांधली करवाई जाएगी कि दोबारा करवाना पड़ेगा? भाई अगर एक बार तय हो जाता है कि नहीं जनाब ये हो गया और पाकिस्तान के हक़ में फैसला आ गया, तो खान साहब की हुकूमत, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि खान साहब का अंदाज़ तो ये बताता है या तो 8-9 महीने साल भर में हो जाएगा या फिर 10 साल खान साहब की हुकूमत रहने वाली, 15 साल 20 साल, इसके बारे में नहीं पता। तो मगर वो दोबारा से रेफरेंडम क्यों होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशन, कहीं गेम शुरू हो चुका है, गुफ्तगू तय हो चुकी है कि जी पैलेस्टाइन करवा दिया जाए और रेफरेंडम हो जाए कश्मीर के अंदर, कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, मकबूजा वादी में भी, आज़ाद कश्मीर में भी। और फिर खान साहब का ये कहना कि मेरी ही हुकूमत आप दोबारा रेफरेंडम कराएगी, मतलब जो कुछ होने जा रहा है विद इन 6 मंथ, 8 मंथ और एट द मोस्ट विद इन ए ईयर। क्योंकि खान साहब के पास क्या कोई गारंटी है कि 2023 में खान साहब दोबारा इलेक्शन जीतेंगे और उसमें हो जाएगा या उससे भी अगली हुकूमत होगी? ये बहुत अजीब हैरान कुन बातें हैं, पुरस्रार भी हैं और परेशान कुन भी हैं कि क्या खान साहब ने या इस पाकिस्तानी इस्टेब्लिश, देखिए खान साहब ने इतना बड़ा बयान, ये पॉलिसी मैटर है, खान साहब ने ये बयान इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं दिया होगा, ये पॉसिबल नहीं है।
جس طرح سے انہوں نے جس انداز سے کہا ہے، گو کہ وہ یو ٹرن کے تو ماسٹر ہیں. یہ الیکشن کمپین میں اگر انہوں نے ایک فلوک کے طور پہ یوز کیا ہے تو وچ از ویری بیڈ. مگر جس طرح سے ان کا لہجہ تھا، خیر وہ ہر بات میں ان کا لہجہ ایسا ہی ہوتا ہے ویسے، مگر ایک پرائم منسٹر سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اتنا بڑا پالیسی بیان بغیر کسی فٹنگ کے اور اللہ بھلا کرے بغیر کسی وعدے کے اور بغیر کسی لمبی چوڑی کہنا چاہیے کہ تیاریوں کے یہ بیان دے دے کہ پہلے وہاں ہوگا، یعنی کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کا نام نہیں لیا، مگر کہ جب وہ پیراسائڈ ہو جائے گا اور وہ ریفرینڈم ہو جائے گا تو اس کے بعد میری حکومت کروائے گی. میں تو جتنا سوچتا ہوں بہت حیران ہوتا ہوں کہ کیا بھارت تیار ہو گیا ہے؟ جو افغانستان کی صورتحال ہے، جو بھارت کے ارادے ہیں مستقبل کے اکانومی کے حوالے سے، سینٹرل ایشیا، چائنا سے بھی وہ امریکہ کے الائی ضرور ہے، مگر ایک بڑی جنگ تو وہ نہیں چاہے گا کہ خطے میں ہو اور اس کا امپیکٹ اس کی اکانومی پہ پڑتا رہے کہ چائنا جس طرح سے اپنے ہاتھ پیر نکال رہا ہے مڈل ایسٹ میں اور دوسرے افریقہ میں اور دوسرے ممالک میں، ایون یہ کہ سری لنکا میں، نیپال میں. تو یہ سب کچھ بھارت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ بھی کوئی بہت بڑی لڑائی چاہتا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہو کہ سی پیک میں پاکستان کے ساتھ. دیکھیں یہ بات تو مجھے کنفرم ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے دوبارہ ہاتھ ملانے کے لیے کچھ سواپ کر کے کچھ لو کچھ دو، اور بلکہ دو زیادہ لو کم بھلے، مگر امریکہ دیکھیں میں یہ بار بار ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ ہم ویسٹرن ورلڈ کے قریب ہیں. چائنیز سے ہمارا کلچر، ہماری لینگویج، ہمارا مذہب، مطلب کوئی چیز ہماری نہیں ملتی. تو جا کر ہمیں ویسٹرن ورلڈ چھوڑ دیتا ہے، امریکہ بالکل ڈم کر دیتا ہے، تو پھر تو مجبوری ہوگی پاکستان کی. مگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی نہیں ہے کہ جن کی دولت، جن کے بچے، جن کے ایسیٹس، جن کا مطلب دیکھیں سب 90% یہ جو ایلیٹ ہے پاکستان کی، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ انگریزی بولتی، چائنیز نہیں آتی اس کو. تو یہ سارے سینیریو جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو کیا کہیں طے ہو گیا ہے؟ چائنا یہ تو چاہتا ہے، مجھے بہت طویل عرصے سے پتا ہے کہ 98 سے کہہ رہا ہے کہ جی کشمیر کو پینڈنگ میں ڈالیں 30 ایئر کے لیے، پہلے اپنی اکانومی بلڈ کریں، آگے بڑھیں. جب آپ اسٹرانگ اکانومی کے ساتھ ہوں گے تو آپ بہت سی اپنی باتیں منوا سکتے، جو اس نے تائیوان میں کیا ہے، جو ہانگ کانگ میں کیا ہے، اور بہت سے دنیا میں ایسے چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی. اور پھر جب ہم چائنا کے اگر انفلوئنس میں ہیں تو چائنا کی بات مانیں گے. پھر امریکہ بھی سمجھتا ہے، یہ جو فرنٹ پہ وار نظر آ رہی ہے نا آپ کو، یقیناً ہے کہ بالادستی تو کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا، مگر ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے جنگیں شروع ہو جائیں گی، لڑائیاں ہوں گی یا اکانومی ایک دوسرے کی تباہ کر دیں گے. چائنا کی ٹوٹل اکانومی کو ذہن میں رکھیے گا کہ ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. 1000 بلین ڈالر سے ابو کی جو اس کی ایکسپورٹ ہے وہ ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ میں یا اس کے الائز میں ہے. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جب میں دیکھتا ہوں عین ممکن ہے کوئی طے ہو گیا ہو، مگر کیا خان صاحب نے اتنا بڑا بیان دیا تو اپوزیشن کو اعتماد میں لیا؟ پارلیمنٹ میں کہیں کوئی گفتگو شروع ہوئی، یا جو اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے دنوں اپوزیشن کو بلایا تھا اس میں انہوں نے ان کو کوئی اشارہ دیا، یا کوئی گفتگو ہوئی، یا جرنلسٹوں سے ملے آرمی چیف انہوں نے کوئی ایسی بات کی؟ ایسے کہیں کوئی شواہد نہیں ملتے. مگر خان صاحب کا بیان بہت سیریس ہے اور بہت ہی حیران کن ہے، پر اسرار بھی ہے، اور اس میں کہیں کوئی بڑی خوشخبری بھی نظر آ سکتی ہے. دیکھیں خان صاحب سے سیاسی مخالفت اپنی جگہ ہو سکتی ہے، اگر کوئی چیز سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے مکمل حق میں چلا جائے، یا یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا کہ بھارت کے مکمل حق میں چلا جائے. اگر کہیں بین کوئی سواپ ہو رہا ہے لو اور دو کی بنیاد پر، اور کشمیری دونوں سائڈ کے خوش ہیں، تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. تو بہرحال اس سچویشن کو سب کو بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ کیا بیان ہے. اس پہ دیکھیں پاکستانی میڈیا میں کیا آتا ہے. بظاہر تو وہاں خاموشی چھائی ہوئی ہے. ایک مولانا فضل الرحمان کا بیان آیا ہے کہ جی یہ مشرف والا ایجنڈا ہے، کہ جیسے مشرف طے کر رہے تھے کہ دونوں کے درمیان ایک ڈھیلا ڈالا سا راستہ کھول کر اکانومی کھول دی جائے اور اسٹیٹس کو کنٹینیو کیا جائے، اور ڈیوینڈر لائن وہ جو کنٹرول لائن ہے اسی کو فائنل بارڈر بنا LOC بنا دیا جائے. اس طرح یہ ساری چیزیں
اور جو قصوری صاحب اپنی کتاب میں بھی لکھ چکے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس کی ڈیٹیل پتہ ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں دیکھیں یہاں بتا دوں کہ آج فائنلی جو بائیڈن کے آفیشیلز سائنٹسٹ ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو یہ ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہے اس کا کرونا کا، جس میں جو اگر 100 مریض اگر اس وقت آ رہے ہیں امریکہ میں تو 93 کو ڈیلٹا ہے، وچ از ویری سیریس۔ جو پہلے سائنٹسٹ کہتے تھے کہ بوسٹر کی ضرورت نہیں، کہ ایک تھرڈ ویکسین بھی لگا دی جائے اسپیشلی ونرل لوگوں کو جو ونرلیبل ہیں اور جو اولڈر ہیں، بیمار ہیں، ابو 65 ہیں، مگر آج انہوں نے کہا ہے کہ بوسٹر لگانا پڑے گا، تھرڈ ویکسین جسے کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ یہی ہوگی یا کوئی نیا شیپ ہوگا، اور کوئی مجھے ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں پتا۔ بوسٹر سے مطلب یہ ہے کہ تھرڈ وہی جو ویکسین ہے اسے تھرڈ ٹائم لگا دیا جائے گا تاکہ امیون سسٹم مزید اسٹرانگ ہو سکے۔ اور ایک نئی اہم ترین بات جو سامنے آئی ہے کہ انڈیا میں جو کووڈ سے ڈیتھ ٹول بتایا جاتا ہے 6-7 لاکھ جو بھی ہے، کیونکہ مجھے 10 دن کا بالکل نہیں پتا، وہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہاں جو اسٹڈی آئی ہے وہ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ 3.7 ملین لوگ مرے، اراؤنڈ 4 ملین لوگ، اور آگے کا بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ڈیلٹا تو وہاں موجود ہے نا، بیسکلی وہاں سے باقی دنیا میں پھیل رہا ہے۔ تو یہاں نئی نئی انسٹرکشنز آ رہی ہیں۔ اب میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں کشمیر کے الیکشن پہ۔ تو سب سے پہلے تو مجھے وہ ہنسی آ رہی ہے کہ ایک نامور مسلم لیگی ہیں، میں تو انہیں کہتا ہوں کہ دنیا میں نے اس سے بڑا مسلم لیگی نون کا نواز شریف کا چاہنے والا نہیں دیکھا۔ خالق عوان یہ ڈیلیور میں بائیڈن کے دوست بھی ہیں، میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جب جلا وطن ہوا کرتے تھے نواز شریف شہباز شریف، تو وہ امریکہ میں جب احتجاجی جلسے ہوتے تھے وہ اپنی ٹیکسی کے پیچھے مسلم لیگ نون کا نواز شریف کا جھنڈا اٹھائے ہوئے پورے شہر میں مینہٹن کیپٹل آف دی ورلڈ میں پھرا کرتے تھے۔ سفید داڑھی ہے، ٹیکسی چلاتے ہیں، کچھ لیا دیا بھی نہیں زندگی میں کسی سے۔ اور یہ وہی صاحب ہیں کہ جب شہباز شریف پاکستان مشرف کے دور میں گئے اور جب واپس بھیج دیا گیا تھا تو شہباز شریف کا پاسپورٹ خالق عوان کی جیب میں تھا، اور ایف آئی اے ڈھونڈتی رہی تھی کہ وہ پاسپورٹ کہاں ہے۔ وہ پاسپورٹ نہیں ملا تھا کیونکہ خالق عوان جو ہیں وہ پاسپورٹ لے کے نکل گئے تھے۔ یہ وہ خالق عوان ہے کہ جب انٹرنل جو آئی ایس آئی کے انٹرنل تھے، وہ جو ایک دوسرے جو نیچے ہیں فیض حمید کے ڈی جی عرفان ملک، جنہوں نے دھمکی دی تھی کہ مریم کو صاف کر دیں گے، اسمیش کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، تو اس نے ویڈیو کیا تھا خالق عوان نے پاکستان سے کہ تو مرد کا بچہ ہے تو آ، میں تجھے بتاتا ہوں، تو ہاتھ لگا کے دکھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عرفان ملک صاحب کی چھٹی کر دی گئی، جو بتایا نہیں گیا، اور وہ فارغ کر دیے گئے وہاں سے۔ یہ محترم خالق عوان صاحب عوان ہیں، وہ بھی عوان تھے، محترم عرفان ملک صاحب۔ اب یہ جو نعیم ملک ہے آزاد کشمیر کے کمانڈر انچارج آئی سی کے، یہ بھی عوان ہے، مگر یہ حیران کن طور پہ یہ عوان ایک خالق عوان کو چھوڑ کر یہ جو ملک ہیں عوان ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے بڑے دشمن ہیں۔ اور کہ آپ لوگ سب نے سن لیا ہوگا کہ وہ الیاس تنویر جو ہیں، وہ جو ارب پتی ہیں، جو انٹرم گورنمنٹ میں 2018 کے ان کو وزیر بنا دیا گیا تھا دولت کی بیس پر، اور جو ایک سینچوریم سم تھنگ کر کے جو اسلام آباد میں مال ہے اس کے مالک ہیں، جو چینل بھی بنانا چاہتے ہیں، وہ کشمیر کے صدر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور 2 ارب روپے کی ڈیل کی۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ نعیم ملک اور اس طرح کے فوجی بہت سے ہیں جو مال بناتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے وہ تو مشرف کے دور سے کروڑ کمانڈر کہلاتے تھے، بڑی تفصیلیں ہیں۔ خیر یہ تو بہرحال وہ تو سنا ہے کہ ان کو بھی فارغ کر دیا گیا، اور ان کا کورٹ مارشل کی بھی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ سارا کھیل کیا بیرسٹر سلطان محمود نے، جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر وزارت عظمیٰ کے لالچ میں پی ٹی آئی میں گئے ہیں۔ وہ یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ 1 ارب پتی ان کے سارے کی ایک رائے پہ پانی پھیر دے۔ مگر تازی خبر اب یہ بتائی جاتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے صاف کہہ دیا ہے دونوں پارٹیوں کو، پی ٹی آئی کو اور مسلم لیگ نون کو، کہ ہم الیکشن میں کہیں بھاگیدار نہیں ہیں، ہم کسی کی طرف نہیں ہیں، جو جیت جائے۔ تو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو مسلم لیگ نون کو 6 سیٹیں ملنی تھیں زیادہ سے زیادہ، مگر اب ہوپ ہو گئی ہے کہ 15 مل جائیں گی۔ مگر مطلب یہ ہے کہ دیکھیں 45 سیٹیں ہیں، 33 ود ان آزاد کشمیر ہیں، اور میرے 12
جنرل ہیں پاکستان میں جو مہاجر ہیں، ٹوٹل 32 لاکھ تو ووٹ ہیں، 32,21,000 سم تھنگ، 20,700 سم تھنگ. تو اس میں یہ کھیل ہونا ہے. تو 15 سیٹیں اگر ملتی ہیں تو پھر مسلم کانفرنس پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائے گی، پیپلز پارٹی ساتھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. جو کانٹے کا مقابلہ ہے وہ تو یقیناً سب کو پتہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کی سیٹ پہ ہوگا. اور وہ جو باغ میں مشتاق مناس ہمارے صحافی بھائی ہیں، مسلم لیگ کے وزیر بھی رہے آزاد کشمیر میں، صحافت چھوڑ چکے ہیں، ان کا مقابلہ وہی مال والے جو صاحب ہیں ارب پتی الیاس تنویر، ان سے ہونے جا رہا ہے. تو دیکھیں کیا کھیل ہوتا ہے. 25 کو الیکشن کمپین بند ہو گئی ہے، مگر خان صاحب جاتے جاتے جو بم پھاڑ گئے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے جو نیا قصہ چھیڑ گئے ہیں، دیکھیں یہ کہاں جاتا ہے. اور میں بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، یہ بہت حیران کن ہے کہ خان صاحب کا کو جو اسٹائل تھا گفتگو کا وہ یہ تھا کہ ود ان 6-8 منتھ 9 منتھ سب کچھ سمٹنے جا رہا ہے اور کوئی نیا عالمی ڈرامہ سامنے آنے والا ہے. تو آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے دوسرے ویڈیو میں جلد، بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.